बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। हर तरफ सन्नाटा और गटाटूप अंधेरे का राज था। पूरे माहौल पे उदासी छाई हुई थी। ताहदे निगाह आसमान भी तारीकी की चादर ओढ़े हुए था। तारीकी में डूबी हुई गलियां हर किस्म के शोरो गुल से बिल्कुल आरी थी। अलबत्ता गली के कोने खुदरे में छिपे जिंगरों की आवाज माहौल के दहशतनाक सकूत में शिगाफ डालने में किसी हद तक कामयाब हो रही थी। कभी हवा का एक तेज झोंका आता जो इन गलियों के बुसीदा लकड़ियों से बने बंद दरवाजों पे लगे पर्दों को झुलाता हुआ आगे बढ़ जाता। इन दरवाजों के अंदर बसे लोग अपने अपने बिस्तर में दुबके पड़े गहरी नींद सो रहे थे। ये मूरीपुर गांव के रात का मंजर था। गांव के लोग अक्सर अपने कामों से जल्दी फारिग होके शाम का खाना खा के जल्दी सो जाते तो रात के 9 बजे की आधी रात का गुमान होता। मगर गांव से शहर जाती सड़क पे अक्सर आधी रात के दौरान भी गाड़ियों का गुजर होता जो शायद इंतहाई जरूरत के वक्त वहां से गुजरती और ऐसे सांवरी को अपना शिकार मिल जाता। आज भी इस वीरान और सुनसान सी सड़क पे खड़ी सांवरी अपने आने वाले शिकार का इंतजार कर रही थी। सड़क के आसपास 2-2.5 फुट की खारदार झाड़ियां उगी हुई थी। इन झाड़ियों के पास ही वो एक बड़े से पत्थर पे बैठी अपने शिकार का रास्ता तक रही थी। आज वो हरे रंग का बनारसी लहंगा, आतशी रंग का बगैर बाजू ब्लाउजर और इस पे हरे ही रंग का बड़ा और बारीक सा दुपट्टा ओढ़े बड़ी ही हसीन लग रही थी। दुपट्टे के दोनों पल्लू पीछे की तरफ होते जिसकी वजह से उसकी क्यामत बर्पा करती और शोला करती खूबसूरती अंधेरे में भी हर किसी को अपनी तवज्जो का मरकज बना देती। उसके हाथों में कोहनियों से किलायों तक पहनी सफेद रंग की चूड़ियां तारीकी में उसे मजीद नुमाया कर रही थी। चेहरे के हर नक्श में बेपनाह मासूमियत के निशान शब्द थे। जो उसे देखता उसे यही लगता कि जैसे दुनिया भर के हसीन चेहरों की दिल आवेज मासूमियत एक इसी चेहरे में सिमट के आ गई है। गर्ज वो सरतफा हुस्न शुबाब का बेकर थी जिसपे एक मर्द तो क्या एक औरत भी नजर पड़ती तो वो भी अपनी नजर उसके हसीन सरापे से हटा न पाती। वो हर किसी को अपनी इसी खूबसूरती की बदौलत अपने जाल में फांस लेती। जो इसे देखता वो अपने आप को भूल जाता और बेख्तियार होके सामरी के पास खिंचा चला आता। ऐसे वो अपनी खूबसूरती के पीछे छिपा भयानक रूप जाहिर करती और भूखे बेड़िए की तरह उस पे टूट पड़ती। तब जाके वो शख्स होश में आता मगर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती। इस वक्त वो मुकम्मल तौर पे सांवरी के कब्जे में होता और तड़प तड़प के उसके सामने अपनी जान दे देता। सांवरी को ऐसे बैठे और इंतजार करते काफी वक्त गुजरा मगर अभी तक वहाँ से किसी का गुजर ना हुआ, इसलिए वो थोड़ी सी परेशान थी। आज उसे नवा शिकार करना था। इससे पहले वो 8 लोगों को भयानक मौत के घाट उतार चुकी थी। उसके बाद यानी अगले दिन उसे आखिरी शख्स के खून से अपने खलक को तय करना था। तब जाके उसका मकसद पूरा होता। उसके बाद उसे इस दुनिया में दोबारा कभी नहीं आना पड़ेगा। हर रोज उसकी चाल पहले रोज की चाल से मुख्तलिफ होती। वो मुख्तलिफ तरीके अपना के लोगों को अपने जलवे दिखाती। हालांकि लोग उसकी खूबसूरती को देख के तमाम शको शुबहात को बलाए ताक रख के बेखुद होके उसके जाल में फंस जाते मगर फिर भी वो निहायत फूंक फूंक के कदम उठा रही थी क्योंकि इस दहशतनाक और रूह फरसा मौत से ही उसकी जिंदगी के हसीन हाथ जुड़े थे जिनकी ताबीर इन मराहिल से गुजरे बगैर उसे नहीं मिल सकती थी। एकदम सामने की आंखों में चमक आई। दूर से गाड़ी की हेडलाइट्स देखते ही वो चौकन्ने हो गई। वो अपने नाजुक से वजूद को समेटते हुए ड्रामाई अंदाज से सड़क पे चित लेटी और कमर पे हाथ रख के झूठे दर्द से कड़ाहने लगी। कार सांवरी के 2 गज के फासले पे आके रुकी। इसमें से 24-25 साल हैंडसम और वजीहा शक्ल नौजवान परेशानी की सूरत में कार से माजरा जाने की कोशिश में बाहर निकला। अपने सामने एक परिनुमा वजूद को ऐसे तड़पता देख के उसके कदम तेजी से सांवरी की जानिब बढ़ने लगे। वो उसके सामने जाके रुका। तभी सांवरी ने इस्तराबी कैफियत से टूटे हुए लफ्जों में कहा, मुझे बचा लो, मैं इस तकलीफ से मर जाऊंगी। उस घड़ी सांवरी के चेहरे पे बेपनाह दर्द सिमट आया जो शायद इस नौजवान पे जादू कर गया। नौजवान ने बिना सोचे समझे कि इस वीराने में एक अकेली लड़की का ऐसे बन सवर के इस तकलीफ की हालत में होने का क्या मतलब है।
یہ شک شبہات تو اس کے ذہن کے کسی گوشے میں نہ تھے۔ سامری کو دیکھتے ہی اس پہ بھی وہی کیفیت طاری ہو گئی جس سے پچھلے لوگ دوچار ہو کے دہشت ناک موت کی بھیڑ چڑھ رہے تھے۔ اس نوجوان کی حالت خراب ہو رہی تھی، بالکل ان لوگوں کی طرح جنہوں نے سامری کا حسین سراپا دیکھ کے بے خود ہو کے اپنی جان گنوائی تھی۔ اب شاید اس کی باری تھی سامری کے پہلو میں اپنی جان دینے کی۔ اسے سامری کو اس تکلیف سے نکالنے کے لیے اس کا خود حاصل کرنے کا اچھا موقع مل گیا تھا۔ تبھی وہ اس کی مدد کرنے کے لیے اس میں جھکا، اسے اٹھانے ہی لگا تھا کہ اچانک سامری نے اسے گردن سے پکڑ لیا۔ اس لمحے سامری کی ساری تکلیف غائب ہو چکی تھی۔ اس نے ایک فلک شگاف کہکہا لگایا، اس نوجوان پہ جھپٹ پڑی، اس کے چہرے کے نقوش آہستہ آہستہ خوفناک صورت دھارتے چلے گئی۔ چہرے کا حسن و معصومیت معدوم ہوتی چلی گئی۔ خوبصورت اور دل مو لینے والی صورت کی جگہ اب بھیانک، دل دہلا دینے والے اور ہولناک روپ نے لے لی۔ اس کے سر کے تمام بال کھل کے دو حصوں میں بٹ کے چہرے کے سامنے آ چکے تھے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کا حسین اور دل فریب سراپا جوں کا تو تھا۔ اس کے چہرے کا اس کے نچلے دھڑ پہ کچھ اثر نہ ہوا تھا۔ نچلا دھڑ چھوڑ کے وہ ایک چڑیل کا روپ دھار چکی تھی۔ اس نے اپنے لمبے لمبے دانت اس نوجوان کی گردن میں گاڑے۔ دانت گاڑنے کے بعد اس نوجوان کو جیسے ہوش آیا، اس نے بلند آواز سے چیختے چلاتے، ہاتھوں مارتے ہوئے اپنے آپ کو سامری سے آزاد کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا، کیونکہ وہ پوری طرح سامری کے قبضے میں آ چکا تھا، اور جو ایک دفعہ سامری کے جال میں آ پھنستا پھر اس کے شکنجے سے نکلنا محال ہو جاتا۔ نوجوان کی خلق سے چند آوازیں نکلی، اس کے بعد اس نے ہاتھ پیر ہلانا بند کیے۔ سامری اپنے دانت مسلسل اس کی گردن میں گاڑے اس کے جسم کا ایک ایک قطرہ خون نچوڑ چکی تھی۔ اس کے بعد اس کا سینہ چاک کر کے اس کا اندرونی اعضاء نکال کے بڑی رغبت سے کھانے لگی۔ جب وہ اپنا کام مکمل کر چکی تب وہ اٹھی، اپنا منہ صاف کیا اور چہرے پہ مکرانہ مسکراہٹ لیے وہ اپنے ٹھکانے کی طرف بڑھنے لگی، مگر اس کے قدم اچانک رکے۔ اوہ، یہ کیا ہوا؟ میرے منہ سے بے ساختہ یہ آواز نکلی۔ میں نے شدید غصے کے عالم میں پین کو رائٹنگ ٹیبل پہ جیسے پٹک دیا۔ میں نے آدھی کہانی لکھی تھی کہ لائٹ نے آنکھ مچولی کا کھیل شروع کر دیا۔ کتنے اچھے موڑ پہ چل رہی تھی کہانی، مگر ہمیشہ کی طرح آج بھی لائٹ نے مجھے اٹھنے پہ مجبور کیا۔ چل اٹھ جا، صبح جلدی اٹھ کے کام پہ بھی تو جانا ہے۔ ویسے اچھا ہوا جو لائٹ چلی گئی، ورنہ تیرا 3 بجے سے پہلے اٹھنا تو محال تھا۔ میں نے کہانی کے تمام صفحات کو ایک طرف کرتے ہوئے خود کلامی کی۔ ویسے بھی مجھے سونا تھا، اس لیے میں نے موم بتی نہیں جلائی۔ کھڑکی سے آتی 14ویں کے چاند کی ٹھنڈی اور تیز روشنی لائٹ جانے کی وجہ سے اب مجھ پہ ظاہر ہوئی تھی اور بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ میں جب لکھنے کے لیے بیٹھتا تو رائٹنگ ٹیبل کے سامنے اس کھڑکی کو بھی کھول دیتا، ایسے کھڑکی سے آتی تازہ ہوا میرے دماغ کو فریش کرتی، مگر سونے سے پہلے میں اس کھڑکی اور دروازے کو ضرور بند کرتا۔ میں نے تمام لائٹس بٹن آف کیے تاکہ آدھی رات کے دوران اگر اچانک لائٹ آئے تو میری نیند میں خلل نہ پڑے، اور بیڈ کے سائیڈ میں رکھے لیمپ کے بٹن آن کر دیے اور کھڑکی بند کر کے میں اپنے بیڈ پہ دراز ہوا۔ میں دن میں محنت مزدوری کرتا اور رات میں شوقیہ طور پہ کہانیاں لکھا کرتا۔ میری کہانیاں عام طور پہ ڈراؤنی طرز پہ مبنی ہوتی۔ میں کچھ دن میں ایک ناول مکمل کرتا، اس کے ذریعے مجھے جتنے پیسے ملتے اس سے مجھے زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانے میں مزید مدد ملتی، کیونکہ مزدور ہونے کی وجہ سے میری اتنی آمدنی نہ تھی جو مجھے سکون سے زندگی بھر بسر کرنے میں مدد دیتی۔ اس لیے کہانی لکھنے کا یہ شوق ایک طرح سے مجھے سہارا دیے ہوئے بھی تھا۔ اس طرح کی کہانیاں لکھتے ہوئے میں ان میں کھو جاتا، مجھے اپنے ارد گرد کا جیسے ہوش ہی نہ رہتا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ کہانی میں کھو جانے پہ وہ تصویر ڈالنے میں کامیاب ہوتا کہ پڑھنے والا بھی جو کچھ پڑھ رہا ہوتا وہ سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا محسوس کرتا۔ شاید اسی وجہ سے میرے ناول کی بڑی ڈیمانڈ تھی۔ میری آنکھیں شدید نیند کی وجہ سے بوجھل تھی۔ میں نے آنکھیں بند کی، جلدی مجھے نیند بھی آئی۔ تقریباً آدھی رات کے قریب میری آنکھ کھلی کیونکہ میرے خلق میں کانٹے سے چبھ رہے تھے۔ میں بستر سے اٹھا، جگ میں پڑے پانی کو گلاس میں ڈیلا اور جلدی سے حلق سے نیچے اتار دیا۔ اب میں نے زبردستی اپنی آنکھیں بند کی اور نیند آنے کا انتظار کرنے لگا۔ میری کوشش کامیاب ہوئی، مگر نیند کے ایک ہلکے خمار کے ساتھ مجھے پازے پہنے کسی وجود کی چھن چھن کرتی آواز آئی جس نے نیند کے چھونکے کو کئی فٹ پیچھے دھکیل دیا۔ میرا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو چکا تھا۔ مجھے اچھے سے محسوس ہوا تھا کہ چھن چھن کرتی آواز تیزی سے میرے سامنے سے ہو کے گزر گئی ہو۔ میں نے اپنے منہ سے کمبل ہٹا کے گردن گھما کے پورے کمرے کا جائزہ لیا، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ یہ میرا وہم نہیں تھا، مجھے پورا یقین تھا کہ پازیب کی آواز ضرور کسی کے کمرے میں موجود ہونے کا سندیشہ ہے۔ جب مجھے کوئی نظر نہ آیا تو میں نے اپنی آنکھیں دوبارہ بند کی اور اب اس آواز کا انتظار کرنے لگا۔ میرا شک صحیح گزرا کیونکہ آنکھیں بند کرتے ہی مجھے وہی آواز دوبارہ سنائی دی۔ میں نے اسی لمحے جھٹ سے آنکھیں کھولی، تب مجھے پازیب پہنے
چھن چھن کرتی اس وجود کی سرسری سی جھلک دکھائی دی جو میرے سامنے سے تیزی سے گزر کے غائب ہو گئی۔ وہ ایک حسین اور نازک سی دوشیزہ تھی جس کے صرف آدھے چہرے کی مجھے جھلک دکھائی دی، جس نے سرخ رنگ کا عروسی لباس پہنا ہوا تھا اور بالکل دلہن کی طرح سجی سنوری تھی۔ حالانکہ مجھے صرف اس کی ایک جھلک دکھائی دی، وہ بھی صرف آدھا چہرہ۔ مجھے صرف اس کا آدھا چہرہ دیکھ کے اتنا اندازہ تو ہوا کہ وہ بے پناہ خوبصورت دوشیزہ زیور سے آراستہ دلہن کے روپ میں ہے۔ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کے میرے ذہن میں لاتعداد سوالات ابھرنے لگے، جس نے مجھے اٹھا کے اس حسین بیکر کو تلاش کرنے پہ مجبور کیا۔ اس کا میرے کمرے میں داخل ہونا ایک عجیب سی بات تھی، کیونکہ میں سونے سے پہلے ضرور کمرے کے دروازے کو بند کیا کرتا اور مجھے اچھے سے یاد تھا کہ اس بار بھی میں سونے سے قبل کنڈی لگا کے سویا تھا۔ پھر اس لڑکی کا میرے کمرے میں داخل ہونا اسے غیر مرئی مخلوق ہی ظاہر کر رہا تھا۔ مجھے اس بات سے ڈر نہیں لگ رہا تھا کیونکہ میں ایک مضبوط اعصاب کا مالک ہوں۔ خوف اور ڈر نام کا لفظ میں اپنی زندگی کی ڈکشنری میں بالکل نہیں رکھتا۔ وہ جو بھی تھی نہایت خوبصورت تھی، میری آنکھیں اسے دوبارہ دیکھنا چاہتی تھی۔ میں جلدی سے بستر سے اٹھا اسے تلاش کرنے لگا۔ میں نے پل لمحوں میں پورا کمرہ چھان مارا مگر وہ کہیں نظر نہ آئی۔ اچانک کھڑکی کے پردے کے پیچھے مجھے اس کے دوپٹے کا پلو نظر آیا۔ میں جلدی سے کھڑکی کے پردے کے پاس پہنچا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا مگر اتنا ہی اسے جانے دیکھنے کا اشتیاق میرے دل میں زور پکڑ رہا تھا۔ میرے ہاتھ اس پردے کی طرف بڑھے، میری آنکھوں سے وہ پلو اچانک غائب ہوا۔ مجھے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا۔ میں نے اسی لمحے پردے کو ایک جھٹکے سے ہٹایا مگر وہاں کسی کو نہ پا کے میرے دل میں پہلی بار خوف کی ایک لہر ابھری۔ اچانک مجھے اپنے عقب سے چھن چھن کرتی آواز پھر سے ابھرتی سنائی دی۔ میں بجلی کی تیزی سے پیچھے مڑا مگر اس بار بھی میری آنکھوں نے وہاں کسی کو نہ پایا۔ اب کے بار وہ آواز رکی نہیں بلکہ اسی طرح کمرے کے پرسکون ماحول کو چیرتی ہوئی بڑھتی گئی، مگر اس پائل کے سانس کو چھیڑنے والی ہستی میری نظروں سے اوجھل تھی۔ وہ آواز مسلسل چھن چھن کرتی جیسے پورے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی، گویا پائل کی اس دھن پہ کوئی رقص کر رہا ہو۔ میں اپنی چاروں طرف پاگلوں کی طرح دیکھتا جا رہا تھا مگر وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ مجھے یہ سب بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ اب یہ آواز میرے دل و دماغ پہ بڑی بھاری گزر رہی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھی میرے سامنے کیوں نہیں آ رہی تھی؟ مجھے ایسے پریشان کرنے کا آخر اس کا مقصد کیا تھا؟ شاید وہ مجھے خوفزدہ کرنا چاہتی تھی مگر اب تک مجھے ہراساں کرنے میں وہ کامیاب نہ ہوئی تھی۔ مگر اس کی پائل کی آواز سے اب میرے کان پھٹے جا رہے تھے مگر اس نے اب تک اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ وہ غائبانہ حالت میں اپنی پائل کی آواز سے مسلسل جیسے میرے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ اس کی اس حالت میں میری حالت بڑی عجیب ہو رہی تھی۔ آج میرے ساتھ جو کچھ پیش آ رہا تھا وہ کسی فلم یا ایک کہانی کا خوفناک اور بھیانک قصہ لگ رہا تھا۔ میں نے بہت ساری دہشت ناک، بھیانک، خوفناک اور بڑے ہی خوفناک ناول لکھے مگر کبھی بھی مجھے اس طرح کی کسی بھی صورتحال کا سامنا نہیں ہوا۔ میرا خود بھی یہی خیال تھا کہ یہ سب باتیں صرف کہانیوں کی حد تک ہوتی ہیں، کہانیوں سے ہٹ کے ان کا ایسا کوئی وجود نہیں۔ اگر ہے بھی تو انسانی دنیا میں آ کے ڈرانے یا کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی ان کی ہمت تک نہیں ہوتی۔ ایسا تو بالکل ہو نہیں سکتا کہ جیسے ان کے متعلق بیان کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی کہانی ہمیں کتنا ہی سحر میں جکڑ لے مگر حقیقت سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ میں نے اب تک اپنے ناول میں ایسے دل خراش منظر کھینچے تھے کہ پڑھنے والا حتیٰ کہ میں خود بھی پوری کہانی لکھنے کے بعد پڑھنے کے لیے بیٹھتا تو کسی ڈرامے سین پہ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ اس پائل کی آواز نے مجھے ایک مضبوط اعصاب کا ہونے کے باوجود میری حالت عجیب کر دی تھی۔ اسے مجھے اتنا خوف تو محسوس نہ ہوا مگر اس کی پائل کی آواز مجھ پہ ایک اندیکھا سا بوجھ ڈال رہی تھی جسے میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ نہ جانے وہ کون سی مخلوق تھی جس کی غائبانہ موجودگی سے مجھے اپنے کندھوں پہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ مجھ پہ حاوی ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ کون ہو تم مجھ سے آخر کیا چاہتی ہو؟ میں نے کھینچانے سی کیفیت سے غیر ارادی طور پہ آخر بول ہی دیا۔ میرے پاس اس سوال پہ کوئی جواب نہ آیا، البتہ چاروں طرف پائل کی گونجتی آواز اچانک تھم گئی۔ میں دوبارہ سے بولا، تم جو بھی ہو میرے سامنے آؤ۔ اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ تم مجھے ایسے خوفزدہ کر لو گی تو یہ تمہاری بھول ہے۔ میں نہیں جانتا تم کون ہو اور میرے پاس کیوں آئی ہو مگر مجھے اتنا یقین ہے کہ تمہارے آنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے۔ وہ کیا وجہ ہے یہ میں جاننا چاہتا ہوں۔ سامنے آؤ، میں کہتا ہوں، میرے سامنے آؤ۔ میں نے اس بار جیسے چلاتے ہوئے کہا۔ میرا اتنا کہنے پہ اس آواز نے کمرے میں آئے چند لمحے کے سکوت کو پھر سے توڑا اور پھر اسی آواز سے میرے آس پاس گھومنے لگی۔ اب یہ آواز مجھ سے بالکل برداشت نہ ہو رہی تھی۔ اس نے مجھ پہ نیم پاگل سی کیفیت طاری کر دی۔ میں دیوانوں کی طرح خلا میں خاتوں کو ٹٹولتے ہوئے
پورے کمرے میں اس نظر نہ آنے والے وجود کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ جس طرف سے آواز آتی میں تیزی سے اس طرف جا کے اسے اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش کرتا۔ شاید ایسے کرتے ہوئے وہ میرے ہاتھ لگتی اور میں اسے استحا کرنے سے باز رکھتا، مگر یہ میرا پاگل پن تھا۔ آخر تھک ہار کے میں دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑتا ہوا بیٹھتا چلا گیا۔ میں اس نظر نہ آنے والی حسین پیکر سے ہار چکا تھا۔ میرا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ مجھے بڑا غصہ آ رہا تھا کہ وہ مجھ سے چاہتی کیا ہے، وہ مجھے کیوں پاگل کر رہی ہے، آخر اس کا مقصد کیا ہے۔ میں آواز کے اسکت تھم جانے پہ آنکھیں بند کر کے اور گردن نیچے کیے ایسے بیٹھا رہا۔ مجھے ڈر تھا کہ میں نے اپنی گردن اٹھائی پھر سے اسے تلاش کرنے کی کوشش کی تو شاید میں چائے ہوئے سکوت کو پھر سے گنوا بیٹھوں اور اس بار وہ اپنی پائل کی آواز سے مجھے پاگل نہ کر دے۔ اچانک میرے کانوں میں کسی نسوانی آواز نے عائشہ سے سرگوشی کی، سامری۔ اس آواز سے جیسے میرے پورے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ میں نے اسی وقت اپنی آنکھیں کھولی اور بجلی کی تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں پہلے جتنا بہادر بننے کی کوشش کر رہا تھا اب اس صورتحال میں ایسا بہادر نہیں تھا۔ خوف سے میں تھر تھر کانپنے لگا۔ تاحد نگاہ میری نسیں جہاں تک گئی کوئی نہ تھا۔ خوف کی وجہ سے اب مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ میں لرزتے قدموں آگے بڑھا۔ میرے ذہن میں جھماکے ہونے لگے کیونکہ میرے کانوں میں جو آواز گونجی وہ تو میری خالیہ ادھوری کہانی کے خونی اور بھیانک کردار کا نام ہے، جو میری کہانی کے مطابق لوگوں کو بھیانک موت کے گھاٹ اتارنے والی ایک بے پناہ حسین دوشیزہ کے روپ میں ایک چڑیل تھی۔ اب مجھے یاد آیا کہ جب پہلی بار چھن چھن کرتے مجھے اس کی ایک سرسری سی جھلک دکھائی دی، وہ لڑکی بھی تو بالکل اسی طرح تھی جیسی کہانی میں نے اس کے لباس اور خوبصورتی کا نقشہ کھینچا تھا۔ تو کیا یہ وہی ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ بھلا کہانی کا کردار حقیقت کا روپ کیسے دھار سکتا ہے؟ میرا دماغ بری طرح الجھتا جا رہا تھا۔ میں ابھی تک سمجھ نہیں پایا تھا کہ یہ حقیقت ہے یا پھر محض ایک خواب۔ میرے دماغ میں سوالات کا ایک طوفان برپا تھا۔ اسی کے اندر ڈبکیاں لگاتے پورے کمرے کا جائزہ لے چکا تھا، مگر وہ اب بھی میری نظروں سے اوجھل تھی۔ اس فائل کی آواز کے بعد کان میں سامری کے نام سے آواز ہو کے کمرہ ایک دم خنک سناٹے میں نہا گیا۔ یہ تم اچھے سے جانتے ہو؟ جب میں نے اس سے پوچھا کہ کون ہو تم، مجھے اپنے عقب سے خوفناک آواز سنائی دی۔ میں تیزی سے پیچھے مڑا جس سے مجھے پچھلے آدھے گھنٹے سے نیند پاگل کر کے مجھ پہ ایک عجیب سی کیفیت طاری کر دی تھی۔ اب وہ میرے سامنے کھڑی تھی مگر مجھے اس کی صرف پشت نظر آ رہی تھی، وہی لباس جو سامری پہنا کرتی، لمبا براسی لہنگا بغیر بازو کے بلاؤزر اور سر پہ باریک دوپٹہ جس کے دونوں پلو پیچھے کی طرف تھے۔ اس کی پشت دیکھ کے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بے پناہ خوبصورت جسم کی مالک ہے۔ پہلے تو میں اسے ڈھونڈنے کے لیے کمرے میں چکرا رہا تھا، مگر اب جب اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا تو میرا دل ایک انجانے سے خوف سے ایسے دھڑک رہا تھا گویا ابھی باہر نکل پڑے گا۔ میں لرزتے قدموں کے ساتھ اس کی طرف بڑھا۔ اس کا منہ ابھی تک دوسری طرف تھا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہی منظر گھومنے لگا جو سامری اپنے ہر شکار کا کیا کرتی تھی۔ یہ سب جانتے ہوئے بھی میرے قدموں کو نہ جانے کیا ہوا کہ اس کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ حالانکہ یہ ایک عجیب بات تھی کہ ایک کہانی کا کردار زندہ ہو کے سامنے کھڑا ہو۔ حرامہ چلتے چلتے میرے اور اس کے درمیان 1.5 گز کا فاصلہ رہ گیا۔ تب میرے قدم خود رکے۔ تم اچھے سے جانتے ہو کہ میں کون ہوں، ایک دفعہ پھر اس نے اپنے اسی لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا چہرہ میری طرف موڑ لیا۔ اس کا چہرہ میری طرف کرنے کی دیر تھی کہ وہ کمرہ جہاں لیمپ کی روشنی ہونے کی وجہ سے تھوڑا تاریکی میں ڈوبا تھا، ہر طرف سفید دودیا روشنی پھیلی۔ اب اس کی ایک ایک چیز مجھ پہ صحیح طرح سے واضح ہو گئی تھی۔ میں اپنی کہانی میں جس قدر اس کی خوبصورتی کا نقشہ کھینچا تھا وہ اس سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے مسلسل مجھے گورے جا رہی تھی، میری آنکھوں کو حیرا کر رہی تھی۔ وہ دلہن بنی ایسی لگ رہی تھی کہ کہانی والی سامری کی خوبصورتی پر جیسے گرہن لگ گیا ہو۔ اب اس کے چہرے سے ہٹ کے میری نظر اس کے لباس میں پڑی۔ اس کا جسم سرخ رنگ کے اس عروسی لباس کو بے پناہ حسن دے رہا تھا۔ اس کے خد و خال میں ایسی کشش تھی کہ جس کی اس پہ نظر پڑے وہ دیوانہ ہو جائے۔ میری آنکھوں نے آج سے پہلے تمام حدوں کو پار کرتی ایسی خوبصورتی کبھی نہ دیکھی تھی۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، چہرے پہ ایک عجیب سی مسکراہٹ لیے اپنی پرکشش نیلی آنکھوں سے مسلسل دیکھے جا رہی تھی۔ کیوں؟ کیا تم واقعی نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں؟ اس نے اپنے خوبصورت لبوں کو جنبش دی۔ اس کی آواز جیسے میرے کانوں میں گھنٹیاں بجانے لگی۔ میں ایک دم سے خیالوں کی دنیا سے باہر آیا، جیسے مجھے ایک حسین سا ہاتھ دیکھتے ہوئے جھنجھوڑ کے اٹھا دیا گیا ہو۔ میں اس حسین پیکر کو دیکھتے ہوئے اس قدر کھویا کہ مجھے دنیا مافیہا کی کچھ خبر نہ رکھی۔ مجھے پہلی بار کسی حسن نے اتنا متاثر کیا تھا، مگر شاید اس کے شعلہ اگلتے وجود نے میری آنکھوں پہ اس کے منفی پہلو پہ پردہ ڈال دیا تھا۔ شاید اس کے حسن کے پیچھے مجھے بھیانک روپ کو میں بھول چکا تھا۔ اس کی آواز سے مجھے واپس اپنی دنیا میں لا کے پڑھا۔ بولو نا،
کیا تم نہیں جانتے؟ اس نے دوبارہ سے کہا۔ تم سانوری؟ گھبراہٹ کی وجہ سے میری آواز پھنس گئی۔ ہاں میں سانوری ہوں، مگر تمہارا وجود کیسے؟ کیوں نہیں ہو سکتا ساحل شیخ؟ ہمیں اپنے سامنے پا کے اب بھی پوچھ رہے ہو کہ ہمارا وجود کیسے؟ کیوں ساحل، تمہیں تو ایسے وجود پہ کوئی یقین نہیں تھا، تم تو اپنے آپ کو بڑے بہادر سمجھتے تھے، اب ہمیں اپنے سامنے پا کے تمہاری گھگی کیوں بن گئی؟ بولو، بولے نا، کیوں خوف کھا رہے ہو ہم سے؟ اس نے اپنے قدموں کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے اور اپنی خوفناک نظریں میرے چہرے پہ ڈالتے ہوئے بولتی جا رہی تھی۔ کیا تمہیں خوشی نہیں اپنی ادھوری کہانی کے حقیقی کردار سانوری سے ملتے ہوئے؟ تمہاری دنیا کے لوگ تو ہمیں دیکھتے ہی ہم پہ مر مٹے، ایک تم ہو جو ہمیں دیکھ کے ہم سے خوف کھا رہے ہو۔ وہ لبوں پہ دھیمی مسکراہٹ لیے مجھ سے ہم کلام تھی۔ اس کی باتوں سے مجھے اپنے دماغ میں کن کھجورے توڑتے محسوس ہو رہی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا، تمہارا وجود قطعی نہیں ہو سکتا، تمہارا وجود صرف کہانی کے بے چار لفظوں میں پنہا ہے۔ یہ تمہیں یقین کرنا پڑے گا، تمہارے سامنے سانوری کھڑی ہے اور مجھے علم ہے کہ تمہارے دل و دماغ میں قبول کر لیا میں سانوری ہوں، مگر تم حقیقت سے منہ پھیر رہے ہو جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ دوسری بات، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گی، تم پریشان مت ہو، میں تم سے کچھ کہنے، تمہیں کچھ بتانے، کچھ سنانے آئی ہوں۔ اب وہ جیسے مجھ سے ہم کلام تھی، اس سے میرے خوف کو کسی حد تک کم کیا۔ اس کے لہجے میں مجھے اب کی بار محبت کی ایک جھلک نظر آئی جس سے میرے تیزی سے دھڑکتے دل کی دھڑکنوں کو اس ترتیب دیا۔ اس کے لہجے کے دھیمے پن نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس کی باتوں پہ پریشان ہونے کی بجائے یقین کروں۔ میں سانوری اپنی دنیا سے یہاں کسی خاص مقصد کے لیے آئی ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ میں تمہیں ایک سچی اور نہایت ہی عمدہ درس کی کہانی سنانا چاہتی ہوں، مگر اس کہانی کے سننے کے کچھ اصول ہیں، ان پہ تمہیں عمل کرنا پڑے گا۔ جو کہانی میں تمہیں سنانے جا رہی ہوں وہ اپنی نوعیت کی ایک انوکھی کہانی ہے۔ میرے دل میں اس کے متعلق جو بھی برے خیالات تھے اب میں انہیں بالکل مٹا چکا تھا۔ نہ جانے وہ مجھے کیسی کہانی سنانا چاہتی تھی، آخر ایسی بھی وہ کیا کہانی تھی جو مجھ پہ سجدہ طاری کر دیتی۔ اچھا، اگر یہ کہانی ایسی خوفناک ہے تو مجھے جلدی سے سناؤ، میں سننے کے لیے بے چین ہوں، میں نے جلدی سے کہا۔ میرا خوف تو جیسے پر لگا کے اڑ گیا، جیسے میں کسی دوسرے مخلوق سے نہیں بلکہ اپنے کسی دوست سے بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس نے اسی لہجے میں کہا تو میرے ماتھے پہ پریشانی کی شکنیں ابھری جسے وہ جان گئی اور لہجے کا پینترا بدلتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولی، تم بڑی جلدی پریشان ہو جاتے ہو، مگر اچھی بات یہ ہے کہ تمہیں اپنی پریشانی پہ قابو پانا بھی اچھے سے آتا ہے۔ ابھی کی مثال اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے، جیسے تم مجھ سے اس قدر خوفزدہ تھے کہ تم میری کوئی بات سننا پسند نہیں کر رہے تھے، مگر میری باتوں پہ یقین کر کے تم نے اپنے خوف پہ چند لمحوں میں قابو پایا۔ خیر، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی طویل داستان میں کھڑے ہو کے کیسے سناؤں گی؟ اتنا بڑا کمرہ ہے، کہیں پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ اوہ، میں تو بھول گیا، دراصل جیسے تم اپنی کہانی کی تعریف کی ہے میرا دل بے چین ہو رہا ہے اسے سننے کے لیے۔ چلو ادھر بیٹھتے ہیں۔ یہ ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جو بے پناہ خوبصورت تھی، اتنی کہ جہاں سے گزرتی وہاں ایک عجیب سی کیفیت طاری کر دیتی، جس محفل میں جاتی تمام لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بن جاتی، ایسی خوبصورت کہ جسے اپنا ایک جلوہ دکھاتی اسے پاگل کر دیتی۔ اس کی چھلکتی ہوئی بے پناہ خوبصورتی دیکھ کے اس کے ماتا پتا کو اس کی شادی کی فکر جلدی آن پڑتی ہے، اس لیے وہ جلدی اس کے لیے ایک اچھا رشتہ تلاش کر کے کسی بڑے پندت کے پاس جاتے ہیں اور اسے اچھا مہورت نکالنے کے لیے کہتے ہیں اور اپنی بیٹی کی قسمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ مگر پنڈت جب حساب لگاتا ہے تو ایک بڑی ہی عجیب سی بات کا انکشاف کرتا ہے جو اس کے ماتا پتا کے سارے خوابوں کو چکنا چور کر دیتی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کی پرینما خوبصورتی کے باوجود ایسی قسمت دے کے سر پکڑ کے رہ جاتے ہیں۔ پنڈت انہیں بتاتا ہے کہ ان کی بیٹی کی کنڈلی میں دوش ہے، اس کے جسم میں زہر بھرا ہوا ہے، اس لیے وہ جس سے شادی کرے گی صبح اپنے پتی کو مردہ پائے گی۔ اس کے ایسے حسن، اس کے جسم کے اندر زہر کی بھی ایک وجہ ہے، اسے شاید تو بھی جانتی ہے، پنڈت نے اپنی بھاری آواز میں ماں کو متوجہ کرتے ہوئے کہا۔ لیکن پنڈت کے منہ سے اپنی بیٹی کے بارے میں ایسی حقیقت سن کے وہ گھبرا گئی۔ ایک دفعہ جب تیری بیٹی 7-8 مہینے کی تھی، وہ باغ میں پڑے جھولے میں بیٹھی میٹھی نیند سو رہی تھی، اور تو شاید پھولوں کو پانی دے رہی تھی یا پھر انہیں ٹھیک کر رہی تھی، تب کہیں سے پھولی بڑکی ایک ناگن کی اس پہ نظر پڑی اور وہ آہستہ آہستہ جھولے پہ چڑھی اور تیری بیٹی کے سینے پہ کنڈلی مار کے بیٹھ گئی، جس سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ بچی نے اپنے سامنے اس عجیب و غریب چیز کو دیکھ کے حسب عادت مسکراتے ہوئے اسے ہاتھوں میں لینے لگی، مگر تب ناگن اس کے ننھے سے ہاتھ پہ لپٹی چلی گئی، مگر اسے ڈسا نہیں، کیونکہ اسے اس کی معصوم صورت پہ پیار آیا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ سے نکلنے لگی، پھر اس ناگن نے اپنی زبان تیری بیٹی کے ماتھے پہ لگائی اور دھیرے دھیرے نیچے اترتی چلی گئی۔ تب تیری نظر اس پہ پڑی۔ پنڈت کی اس بات پہ اس کی ماں کو سب کچھ یاد آیا اور وہ کہنے لگی، ہاں دیکھا تھا میں نے اسے، بالکل سیاہ اور دھاری دھار ناگن تھی،
वो मेरी नजर उस पे तब पड़ी जब वो झूले से उतर रही थी। पंडित ने फिर बताना शुरू किया, वो स्याह निशान इस वक्त तो नहीं मिटा, मगर रफ्ता रफ्ता वो तेरी बेटी के जिस्म के अंदर दाखिल होता गया। वो निशान जहर बन के तेरी बेटी के जिस्म की एक एक नस में भरता चला गया। उस नागन की खूबसूरती भी इस स्याह निशान के साथ इसके जिस्म में सुरायत कर गई और आहिस्ता आहिस्ता करती जा रही है। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, इसकी खूबसूरती में इजाफा होता चला गया। जब से इसने जवानी की दहलीज पे कदम रखा, वो क़यामत बन चुकी है। वक्त के साथ साथ नागिन की खूबसूरती और जहर की आमेज़श इसके माथे से इस स्याह निशान को मिटा चुकी है। नागिन का जहर तेरी बेटी के जिस्म में तोड़ रहा है। वो जहर तेरी बेटी पे तो कुछ असर नहीं कर रहा, मगर वो जिससे शादी करेगी सुबह उसे मुर्दा पाएगी। पंडित सारी बात बता के खामोश हो गया। तमाम बातें सुन के उसके माँ बाप रोते धोते उसकी किस्मत को कोसते वहाँ से जाने लगे। तब पंडित ने उसे रोका और कहा, अगर इस जहर को खत्म करना है तो उसके लिए बड़ा ही कठिन अमल करना पड़ेगा। तेरी बेटी के लिए बिल्कुल आसान है, क्योंकि वो जिस कदर हसीन है उसे कोई मुश्किल ना होगी, मगर एहतियात बड़ी जरूरी है। वो अमल ये है कि इस इंसानों की दुनिया में जाके 10 मुर्दों के खून से अपने हलक को तर करना है। वो हर रात सज सवर के इंसानों की दुनिया में जाए और मर्दों को अपने हुस्न के जाल में फंसा के उसे मार डालने के बाद उसके खून से अपना हलक तर करे। पंडित की ये तमाम बातें गोशगुजार माता पिता के गोशगुजार करी। उसके माँ बाप ने पंडित की बातों पे गौर फिक्र किया और सोचने लगे कि आखिर वो ये बात अपनी बेटी से कैसे करे। आखिर इन दोनों के बाहमी फैसले से ये तय हुआ कि ये बात अपनी बेटी से नहीं करेंगे। उनके जहन में ये ख्याल था कि क्या पता पंडित ने वो तमाम बातें महज उन्हें परेशान करने के लिए और उनकी बेटी के हुस्न से जलते हुए कह दी, मगर इनके माँ के पास गुजरा हुआ आंखों देखा वाकया इस बात का सबूत था कि पंडित की बातों में वाकई सच्चाई है। इसलिए वो चाहते हुए भी इस बात से इनकार नहीं कर सकती। अपनी बेटी से हकीकत छुपाते हुए और खास तौर पे पंडित की बातों को आजमाते हुए उन्होंने बेटी की शादी कर दी। मगर वो हुआ जो पंडित ने कहा। सुबह उसके पति के मुंह से झाग निकल रही थी। उसका पूरा जिस्म स्याह पड़ गया था। वो पलंग से औंधे मुंह गिरा पड़ा था। उसने अपने पति को ऐसी हालत में देखा तो परेशान हुई और उस सीधा किया तो वो मर चुका था। जब हकीकत सच बन के उसके माँ बाप के सामने आई तो उन्होंने अपनी बेटी को पंडित की तमाम बातों से आगाह किया, मगर वो अपने पति की इस नागहानी मौत पे इस कदर घबरा गई कि उसने अपने माँ बाप की किसी बात पे यकीन ना किया। ये बात पंडित, उसके माँ बाप और उसके अलावा कोई जानता नहीं था। अब भी हर कोई इससे शादी करने के लिए बेचैन था। तभी इसने दूसरी शादी करने का सोचा। दरअसल वो शादी इसलिए करना चाहती थी कि आया पंडित की बात सच है या फिर इसके पहले पति की मौत वाकई एक इत्तेफाक था। मगर इस बार भी पंडित की बात सच साबित हुई। अगली सुबह उसका दूसरा पति भी उसी हालत में पाया। अपने दूसरे पति की भी हालत देखे उसे गमो गुस्से का एक जबरदस्त धचका लगा। ऐसे वो हर रोज इंसानों की दुनिया में जाती, हर रात एक नौजवान को बहला फुसला के उसे भयानक मौत के घाट उतारती चली गई। इतना कह के वो खामोश हुई। उसकी आंखों में अजीब गरीब चमक आई जो उसके दिल का हाल जाहिर कर रही थी। मैं हैरत की तस्वीर बना उसके मुंह से निकले एक एक लफ्ज को सुनता आया था और चाहते हुए भी अपने मुंह से एक लफ्ज भी निकाल ना पाया। इससे पहले कि मेरे मुंह से कुछ अल्फाज निकलते वो अपनी जगह से उठी, थोड़ा आगे बढ़ते हुए दोबारा मेरी तरफ मुंह करके खड़ी हुई और बोली, ये कहानी मुझे यहीं तक आती है। ये तो तुम्हें पता होगा कि ये कहानी अभी अधूरी है, इसका अंत अभी बाकी है। मुझे अपना दिल डूबता महसूस हुआ। मेरे कानों से धुएं से निकलने लगे। मैं अपने आप को बिल्कुल भी संभाल ना पाया। तुमने जो कहानी सुनी वो बिल्कुल हकीकत पे मुबनी है। मुझे हैरत होती है कि तुम्हारे जहन में आखिर मेरी कहानी कैसे आई, और वो भी बिल्कुल ऐसे जैसे कि तुम्हारी कहानी का लिखा हुआ एक एक लफ्ज मेरी जिंदगी की दास्तान में हकीकत रखता है। मुझे अफसोस से कहना पड़ा है कि मैंने तुमसे झूठ बोला। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मगर सच तो यह है कि जिस मकसद के लिए मैं यहाँ आई, फिर वो मकसद आखिर कैसे पूरा हो सकता है। वो क्या मकसद है इसका तुम्हें कुछ तो अंदाजा हो चुका होगा। मगर इससे पहले कि मैं अपने लबों को जुम्बश देता, वो खुद ही बोल पड़ी। अच्छा ये बताओ कि मैं दुल्हन के रूप में सजी सवरी आखिर तुम्हारे सामने और तुम्हारे पास क्यों आई? आम लिबास में भी तो आ सकती थी। इस सवाल का भी जवाब तुम्हारे पास नहीं, क्योंकि तुमने अपनी कहानी में इस बात का जिक्र नहीं किया। उसने आगे बढ़ते हुए पुरअसरार लहजे में कहा, राइटर साहिल शेख, तुम ही तो मेरा आखिरी शिकार हो। मेरा दिल उछल के हलक में आ फंसा, जैसे मैं सांस लेना भूल गया था। मैं पहली दफा अपनी मौत को इस कदर करीब देख रहा था, वो भी इस कदर भयानक मौत कि इस पर तसव्वुर करके मेरा दिल दहल गया। हैरत हो रही थी कि कैसे उसने मुझे अपनी बातों में फंसा के किस खूबी से असल बात अपने लबों तक लाई। पहले उसने गायबाना हालत में अपनी पायल की धुन पे मेरे इर्द गिर्द मंडलाते हुए मुझे खौफजदा करने की कोशिश की, मगर इस पर मैंने अपने खूबसूरती पे कंट्रोल पाया। फिर उसने अपने खूबसूरत चेहरे और वजूद को जाहिर करके
मुझे अपनी बातों के जाल में फंसा के कहानी सुनाए। मेरी मौत मेरे सामने खड़ी थी। मौत से भागने के लिए आही कोशिश तो हर कोई करता है, चाहे उसकी हालत जैसी भी हो। मैं अपने आप को खौफ से निकालते हुए संभालते हुए उठा, मगर ये क्या, मेरे पाँव जैसे जम चुके थे। मैं अपनी जगह से उठ तो चुका था, मगर चल नहीं पा रहा था। मैंने अपने पाँव को हरकत देने की बड़ी कोशिश की, मगर 1 इंच भी आगे न बढ़ सका। सावरी ने न जाने मुझ पे कैसा जादू किया कि मेरा पूरा जिस्म मफलूज हो चुका था। मैं अपने हाथों को भी हरकत नहीं दे रहा था। उसने मुझ पे खूनी निगाह डालते हुए अपना दाना हाथ आगे बढ़ाया। मुझे पता था कि वो मुझे भी ऐसे ही मारेगी जैसे उसने गुज़िश्ता लोगों को खतरनाक मौत मारा था। जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को खुले मैदान में पाया, जहाँ मैं उंधे मुंह घिरा पड़ा था। मैंने उसी हालत में होते हुए अपना सर ऊपर उठाया तो मैंने देखा मेरे चारों तरफ बड़ी गहमा गहमी है। कोई 20-25 फुट के फासले पे बहुत सारी औरतें जमा थी। उन्होंने रंग बिरंगी पोशाकें पहनी थी। वो शक्ल सूरत से तो आम थी, मगर उनकी आंखें उन्हें अजीब मखलूक जाहिर कर रही थी। एक तरफ निहायत खूबसूरत स्टेज सजा था, जहाँ एक मोटा सा शख्स बैठा था जो आग के एक तरफ बैठा अपनी महसूस चीजों को एक तरफ कर रहा था। उसके आगे पीछे कुछ लोग खड़े थे। इन सब से हट के दूर एक तरफ एक खूबसूरत मोती नसक थी जो गालबन औरत की थी। लोग उसके सामने थाल उठाए जिसमें फल फ्रूट खड़े थे और कुछ लोग हाथ बांधे उस मूर्ति के आगे सर झुकाए खड़े थे, अपनी नजर ऊपर उठाने और उसे देखते ही जैसे मेरी गुज़िश्ता 2 घंटों की याददाश्त वापस आई। इससे पहले कि मैं हाली जहन था, मुझे कुछ मालूम न था कि मैं यहाँ कैसे और क्यों पहुँचा। आंख खुलने के बाद मैं यही देख और सोच रहा था कि किन लोगों के बीच गिरा हुआ हूँ और मुझे यहाँ कौन छोड़ के गया है। मगर इसे देखने के बाद मुझे मेरे कुछ सवालों के जवाब मिल गए। मेरे सामने सावरी खड़ी थी। हमारी दुनिया और हमारी बस्ती में तुम्हारा स्वागत है। मैं इसे देख के जल्दी से उठा। ये महसूस करके मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं अपने हाथ पाँव को हरकत दे सकता था। मैं कुनखियों से भागने के रास्ते तलाश करने लगा। देख रहे हो मेरी शादी की तैयारियां किस जोरों शोर से चल रही हैं। वो देखो बस्ती की सारी औरतें कैसे मेरी शादी में शरीक होने के लिए, मुझे एक नजर देखने के लिए बेताब है। वो मंडप जो सिर्फ मेरे लिए सजाया गया, वहीं मैं कुछ देर बाद बिठाई जाऊंगी और लोग मेरी खूबसूरती को एक नजर देखने के लिए गिरते पड़ते आएंगे। और हाँ, वो मूर्ति देख रहे हो, वो फूल देवी की मूर्ति है। आज रात उसी के चरणों में मुझे नहलाया जाएगा। उसके बाद मेरी जिंदगी से इस दर्द की घटा हमेशा हमेशा के लिए छट जाएगी। मेरी कुंडली से दोष फट जाएगा। मैं अपनी जिंदगी को हंसी खुशी गुजार सकूंगी। ये सब तब होगा जब मेरे खलक में तुम्हारा खून उतरेगा। इससे पहले कि वो अचानक मुझ पे हमला करती, मैं एक पल भी ज़ाया किए बगैर वहाँ से भागने की कोशिश में उठा। सावरी ने उसी लम्हे अपना बायां पाँव मेरे हाथ पे रखा। मुझे ऐसे लगा कि मेरे हाथ में महज एक पाँव नहीं बल्कि कई किलो वजनी को शय रखती हो। छोड़ दो मुझे, खुदा के लिए मुझे जाने दो। क्या कहा तुमने? तुम्हें छोड़ दूं, तुम्हें जाने दूं? उसने एक कैखाल गाते हुए कहा। तुम्हें नहीं छोड़ना, तुमने मेरे हाथों मौत का मजा चखना है। वो मुझे अपना आखिरी शिकार फंसाने के बाद इस कदर खुशी से सरशार थी कि उसके भयानक कह कहे 7वें आसमान को छू रहे थे। मेरे कानों के पर्दे को फाड़े जा रहे थे, मगर उसके दहशतनाक कहकों से बेखबर मेरे इर्द-गिर्द लोग उसी तेजी से अपने कानों और बातों में मसरूफ नजर आ रहे थे और इधर मेरी हालत खराब हुई जा रही थी। वो जिस कदर हसीन थी, अब उसके चेहरे से भयानकपन और खौफनाक साफ नजर आ रहा था। हालांकि उसने अब तक वो चेहरा बदला नहीं था जो शिकार के वक्त उस पे हावी होता था। वो मुसलसल खौफनाक कहके लगाती जा रही थी। अपने आप को मौत के भंवर से निकालने का ये मेरे पास बेहतरीन मौका था। मेरी टांगों में जितनी ताकत थी, शायद इससे भी ज्यादा रफ्तार से मैंने वहाँ से दौड़ लगा थी। मैं दौड़ते दौड़ते बड़ी दूर निकल चुका था। मैं दौड़ते हुए बार बार पीछे मुड़ के देखता, मगर वहाँ घूर अंधेरे के सिवा कुछ न होता। अब मैं सावनी से बड़ी दूर निकल चुका था तो मैं एक जगह रुका और सांसों को बहाल करने लगा। चांद की हल्की रोशनी हर तरफ छाया हुआ गहरा सकूत खौफनाक तासुर कायम कर रहा था। मैं इस मैदान से निकल चुका था। आगे एक घना जंगल शुरू हो चुका था। मुझे गुमान था कि अब भी सावनी मुझे तलाश करते करते यहाँ पहुँच सकती थी। इसलिए अपने आप को रोपुश करने के लिए जंगल से अच्छी जगह मेरे लिए कोई नहीं हो सकती थी। मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ता जा रहा था। जंगल बड़ा घना और तारीक था। मैं किसी ऐसे दरख्त की तलाश में था जिस पे रात गुजार के सुबह को मैं अपने घर की तरफ जा सकूं। मैंने खतरे की बू सूंघते हुए उसी वक्त आंखें खोली। मैंने भूख रफ्तारी से अपने उकम में देखा, वहाँ कोई न था। अब मेरी नजर उकम में नीचे तलक गई, जहाँ निहायती भयानक और करीहा शक्ल धारे सावरी खड़ी। उसके सिर्फ लिबास से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो सावरी है।
اس کا چہرہ اس قدر بگڑ چکا تھا کہ کمزور دل آدمی کی اس پہ نظر پڑتی تو اس کے دل کی دھڑکنیں بند ہونا لازمی. اس کی آنکھیں تھی یا پھر دہکتا ہوا انگارہ. ایسے لگتا تھا کہ آنکھوں کے ڈیلوں کی جگہ کسی نے بھڑکتے ہوئے انگارے رکھ دیے ہوں. چہرے کی صاف اور خوبصورت جلد کی جگہ جھڑیوں جیسی چمڑی نے لے لی تھی. ناک لمبی ہو گئی تھی. گلاب کی پنکھڑی نما ہونٹ اب موٹے اور خوفناک ہو گئے تھے. حیرت انگیز طور پہ میری کہانی کے مطابق اس کے بھیانک، خوفناک اور دل کو دہلا دینے والے چہرے کا اس کے جسم پہ کوئی اثر نہ ہوا. سامری کا اس قدر بھیانک اور کریحا چہرہ دیکھ کے خوف کی زیادتی سے میرا جسم لرزنے لگا. میں جلدی سے اٹھا اور لرزتے قدموں سے پیچھے ہٹنے لگا. وہ اپنے دانت میری گردن میں پیوست کرنے کے لیے بےتاب کھڑی تھی. کیوں ساحل شیخ، تم ہم سے چھپ رہے تھے پر ہم نے تمہیں تلاش کر لیا. تم کیا سمجھے تھے کہ ہم نے تمہیں بھاگنے ہوئے نہیں دیکھا تھا ساحل بابو، پر ہم نے تمہیں خود بھاگنے کا ایک موقع دیا. ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ تم ہم سے آخر کہاں تک بھاگ سکتے ہو، مگر تم نے خامخواہ اپنی ٹانگوں کو اتنی زحمت دی. ہم تو تمہیں اس لیے یہاں لائے کہ ہمارا آخری شکار کسی بھی وجہ سے ہم سے چھوٹ نہ جائے. تم لوگ اپنی دنیا میں تو ہماری نظروں سے اوجھل ہو سکتے ہو، مگر ہماری دنیا میں نہیں. میری آنکھیں خوف اور دہشت سے پھیل چکی تھی. میں سکتے کے عالم میں اسے دیکھتا جا رہا تھا. مجھ میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے اب ایک قدم بھی پیچھے ہٹوں یا پھر اس جنگل سے نکلنے کی کوشش کروں. یہ سامری کا بھیانک اور روح فرسا چہرہ میری آنکھوں کے بالکل سامنے تھا. اس نے مجھے ایک لخت شانوں سے پکڑا اور چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ لاتے ہوئے جھٹکے سے میری گردن کو اپنے منہ کے قریب کیا. اس کی دلخراش چیخ ایسی تھی کہ میں ہوش کی دنیا میں واپس آیا. میرے ہوش و حواس آہستہ آہستہ بحال ہونے لگے. مجھے نہایت خوشی ہوئی کہ میں زندہ سلامت کھڑا تھا، مگر اسی پل حیرت اور پریشانی نے مجھے آن گھیرا کہ آخر یہ کیسے ہوا. اس جگہ بلا میری مدد کون کر سکتا تھا؟ اب آخری بات جو میرے ذہن میں آئی، کیا یہ میرے گلے کا تعویذ جس نے سامری کے حملے کو خاک میں ملایا؟ میں نے اپنے شک کو دور کرنے کے لیے اپنے ہاتھ گلے تک لے کر گیا، لیکن مجھے اس بات کا بھی جواب ملا. مجھے نہ جانے کیا ہو گیا تھا کہ وہاں سے بھاگنے کی بجائے میرے قدم آہستہ آہستہ سامری کی طرف بڑھنے لگے. رک جاؤ وہیں پہ، ایک بھاری بھرکم غصے والی آواز میرے کانوں میں گونجی. میرے قدم خود بخود رکے اور فوراً سے بیشتر میں نے پیچھے دیکھا. ایک عورت درخت کی اونٹ میں ایسے کھڑی تھی کہ اس کا آدھا جسم اور چہرہ ظاہر تھا. میری نظر اس عورت پہ پڑتے ہی وہ درخت کی اونٹ سے نکلتے ہوئے میری جانب بڑھی اور میرے قریب آ کے رک گئی. وہ عام شکل و صورت کی تھی، مگر اس کی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی، بالکل انہی عورتوں کی طرح جنہیں میں میدان میں سامری کی شادی میں شرکت کے لیے آتے دیکھ چکا تھا. تم پریشان مت ہو، ہم تمہیں کسی بھی نقصان کی نیت سے نہیں آئے. ہم نے تمہیں موت کے منہ سے نکال کے سامری کو اس حال میں پہنچایا. سامری کے گناونے ارادوں کو خاک میں ہم نے ملایا، کیونکہ آج ہم تمہیں نہیں بچاتے تو بہت بڑا نقصان ہو جاتا. تم وہی نوجوان ہو جس نے سامری پہ کہانی لکھی. اگر تم یہ کہانی نہ لکھتے تو تمہیں تو ہماری دنیا میں موت سے یوں لڑنا نہ پڑتا. مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھ سے کیا پہیلیاں بچوا رہی ہے، کیا کہنا چاہتی. آخر ہمت کر کے میں نے وہ اگلا، میں کون ہوں یہ تم رہنے دو، بس یوں سمجھو کہ میں تمہاری خیر خواہ ہوں. تم مجھے اپنا مددگار سمجھو. جہاں تم ابھی کھڑے ہو یہ جنات کی دنیا ہے اور ہم ہندو جنات سے تعلق رکھتے ہیں. سامری ہماری بستی کی مشہور شخصیت ہے. میں اپنی بستی کی واحد عورت ہوں جو سامری کی ساری گزشتہ ماضی کی داستان اور آئندہ کے خونناک کارنامے جانتی ہوں. ہاں، اگر اس نے جو انسانوں کو بھیانک موت گھاٹ اتارا وہ اس کی حالیہ زندگی کے کرتوت ہے. سامری ایک جوان سالہ اور نوعمر دوشیزہ نہیں بلکہ 100 سالہ بلکہ اس سے بھی زیادہ عمر کی ایک بڑھیا ہے. تمہاری دنیا کی طرح ہماری دنیا میں بھی جادو ٹونے اور کالا سفری عمل کیا جاتا ہے. تمہاری دنیا کے علم میں یہ فرق ہے کہ تم جنات کو اپنے وش میں کر کے اس سے اپنا کام کرواتے ہو، مگر ہماری دنیا میں دیوتا کو اپنے وش میں کر کے اسے ہم کام کرنے پہ مجبور کیا جاتا ہے، اور بستی کے معصوم اور بے گناہ لوگوں کو شیطان جنات تنگ کر کے اپنے مطلب کے مقصد کے پورا کرتے ہیں. سامری کا پتا کالا جادو کر کے ہماری بستی کے لوگوں کو غلط طریقے سے استعمال کیا کرتا. بستی کے تمام لوگ اس سے تنگ آ چکے تھے، مگر زبان پہ کچھ نہیں لاتے. اگر کوئی تھوڑی بھی شکوہ شکایت کرنے کی کوشش کرتا تو اسے اسی وقت جادو کے زور سے پاگل کر دیا جاتا یا پھر اسے پر اسرار طریقے سے مار دیا جاتا. بعض اوقات جب اس کا پتا گھر پہ نہ ہوتا تو بالکل اپنے پتا کی طرح بیٹھ کے منتر پڑھنے لگتی. اگر اچانک اس کی ماں کی اس پہ نظر پڑتی تو وہ اسے ڈانٹ ڈپٹ کے وہاں سے لے جاتی. آہستہ آہستہ سامری بڑی ہوتی گئی. اس کی جوانی قیامت بن کے ہر کسی پہ بھڑسنے لگی.
اس کی خوبصورتی کے چرچے ہونے لگے۔ سانوری طبیعتاً ضدی، ہر درم اور مغرور لڑکی تھی۔ اس نے اپنی تذلیل برداشت نہیں ہوتی۔ ایک دن اس نے شدید غصے کی حالت میں اپنے ماتا پتا کو مار ڈالا۔ اپنے پتا کے کمرے کو کھول کے اپنے آپ کو اسی کمرے میں قید کر لیا۔ اس کے بعد وہ طویل سالوں تک اس کمرے کے اندر اپنے پتا کو دیکھتے ہوئے جو عمل اس نے بچپن میں سیکھا اب وہ دہرانے لگی۔ اب اس نے اپنی ڈھلتی عمر کو اپنے قابو میں کر کے دوبارہ اپنے آپ کو حسین اور جوان سانوری بنایا، مگر اس کے جادو کا زور رات کے 3 بجے کے بعد سے 9 بجے تک اثر نہیں کرتا۔ ایک دن اس نے ایک فیصلہ کیا۔ ویسے تو اسے 2 اہم کام کرنے تھے۔ پہلا تو یہ تھا کہ اسے اپنی کنڈلی سے دوش کو ختم کرنے کے لیے انسانوں کی دنیا میں جا کے 10 لوگوں کو مارنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد اپنے آپ کو سدا یوں ہی حسین اور جوان رکھنے کے لیے اپنے ہی بستی کے 20 لوگوں کو موت کی گھاٹ اتارنا تھا۔ مگر فی الحال اس نے اپنے جسم سے زہر کو زائل کرنے کے لیے انسانوں کی دنیا میں جانے کا سوچا۔ اس نے بستی کے لوگوں کو اعتماد میں لیا، ان کے سامنے اپنے آپ کو نہایت مظلوم ظاہر کیا۔ بستی کا کوئی بھی شخص اسے شادی کا کہتا تو وہ انکار کرتی۔ بستی والوں نے اس کی نوجوانی کو دیکھ کے اس کا ساتھ دینے کی حامی بھری۔ ایسے سامنے ہر روز سچ دور کے انسانوں کی دنیا میں جاتی اور وہاں ایک انسان کا خون پینے کے بعد رات 3 بجے سے پہلے آتی اور بستی کی کچھ عورتیں اسے پھول دیوی کے چرنوں میں نہلاتی۔ ایسے وہ آہستہ آہستہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتی گئی۔ اس کی کنڈلی سے دوش ہلتا چلا گیا۔ اسے روزانہ اپنے آپ کو حسین و جمیل کرنے کے لیے اپنے محسوس کمرے میں خاص قسم کا ایک منتر پڑھنے بیٹھ جاتی۔ اس منتر کی وجہ سے رات کے 3 بجے کے بعد اس کی اصلیت ظاہر نہ ہوتی اور ایسے وہ منتر واقعی اس کی عمر کو 50 سال پیچھے لے جا رہا تھا۔ وہ ایک ایک کر کے 9 لوگوں کو آسانی سے موت کے گھاٹ اتارتی چلی گئی۔ 10ویں قتل کو ناکام بناتے ہوئے اس کا خاتمہ کرتے تو چلاک سانوری تمہیں اپنے آخری شکار بنانے کے لیے تمہارے پاس پہنچی۔ اس سے بھی زیادہ خوشحالی یہ دکھائی کہ وہ تمہیں اپنی دنیا میں لے کے آئی تاکہ کسی بھی بھول چوک کی وجہ سے تم اس کے ہاتھ سے نکل نہ جاؤ۔ بستی کے تمام لوگ اس کی شادی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں، اس کی بھرپور مدد کر رہے ہیں، جو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو۔ مگر بستی کے لوگوں کو یہ پتا نہیں کہ جو سانوری ان کے سامنے مظلومیت کا لبادہ اوڑے ہوئے ہے، وہ اگر یہ شادی اور اپنا آخری شکار کرنے میں کامیاب ہو گئی تو پھر اس بستی میں طوفان آ جائے گا۔ اپنے مقصد کے حصول کے لیے انہی لوگوں کو ہر رات بے در پہ قتل کرتی جائے گی، تب اس کا کوئی خاتمہ نہیں کر سکے گا۔ اس سے پہلے کہ یہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے تم اس کا خاتمہ کرو تاکہ یہ اپنا گھنونا کام مزید جاری نہ کر سکے۔ تم سامنے پہ جو کہانی لکھ رہے ہو، ہمیں پتا ہے کہ جو بھی کہانی لکھتے ہو اسے مسلسل لکھتے جاتے ہو، اس کا انت پہلے سے نہیں سوچتے، مگر سامری وہ واحد کہانی ہے جس کا انت اور سامری کو ختم کرنے کا ایک خاکہ کہانی لکھنے کے دوران تمہارے ذہن میں آیا تھا۔ وہی منظر جو اس وقت تمہاری آنکھوں کے سامنے گزرا تھا، اسی کو یاد کرنا ہے۔ اپنے ذہن پہ ڈور ڈالو اور یاد کرو۔ اس نے مجھ پہ ایک اور حیرت انگیز بات کا انکشاف کیا۔ میں واقعی اب تک جتنی کہانیاں لکھ چکا تھا اس میں سے کسی کا اینڈ پہلے سے نہیں سوچا تھا۔ ساحل دیر مت کرو، جلدی سوچو۔ سانوری میری تمام شکتیوں کے ضرب سے بس اب آزاد ہونے والی ہوگی۔ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ ذہن پہ زور ڈالنے پہ میرے سر میں درد بڑھ رہا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی، اپنے دماغ کو بالکل خالی اور پرسکون کیا۔ مجھے یاد آ گیا، سب کچھ یاد آ گیا۔ میں نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ شاباش ساحل، تم بڑے ذہین ہو۔ مجھے اس بارے میں پتا تھا کہ سانوری کا خاتمہ کس طرح ممکن ہے، مگر میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ میں نے آگے بڑھ کے چمکتا ہوا خنجر اپنے ہاتھ میں لیا۔ سانوری کے ہاتھ میں جو نشان ہے وہ تکونی شکل کا ابھرا ہوا سیاہ نشان ہے۔ یہ وہی نشان ہے جو بچپن میں اس کے ماتھے پہ سبز تھا، مگر جوانی میں وہ نشان اس کے دائیں بازو پہ ٹھہرا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا مگر وہ سانوری کہیں نظر نہ آئی۔ مجھے پتا تھا کہ یہ جنات کی دنیا ہے، یہاں کوئی بھی شخص چاہے میری نظروں سے اوجھل ہو سکتا ہے، مگر اپنے منہ کی بات ادھوری چھوڑ کے یوں اچانک غائب ہونا مجھے پریشان کر گیا۔ خیر، میں نے خنجر کو مضبوطی سے پکڑا اور سامنے کی طرف بڑھا، مگر یہ کیا، وہ بھی اپنی جگہ سے غائب تھی۔ وہ بھی اس عورت کی طرح اچانک غائب ہوئی۔ مجھے اچھے سے یاد تھا کہ جب وہ عورت میرے ہاتھ میں خنجر دے کر گئی تھی تب میں نے ایک نظر پیچھے مڑ کے سامری کو دیکھا تھا۔ میں سامری کو جنگل میں ڈھونڈنے کے بجائے ایک طرف بیٹھا۔ مجھے یقین تھا کہ سامری پلٹ کے میرے پاس ضرور آئے گی۔ جنگل بڑا ہی گھنا تھا، رات کی تاریکی اس پہ مزید دہشت طاری کر رہی تھی۔ چاند کی روشنی اس جگہ اتنی ہی پہنچ رہی تھی کہ اس سے آس پاس کے درخت صاف دکھائی دے۔ اسی مہربان عورت کی لاش میرے سامنے انتہائی بھیانک حالت میں پڑی تھی، جس کا سر کاٹ دیا گیا تھا، گردن سے تازہ خون نکل رہا تھا۔ میں نے اسی وقت اپنی نظریں اس پر سے ہٹائی۔ اسی وقت سانوری کے بھیانک کہکہو کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ میں فوراً اٹھا۔ میں نے دیکھا سانوری سامنے سے فلک شگاف کہہ کے لگاتی میری طرف آ رہی ہے۔
اب وقت آ گیا تھا کہ میں اپنے تمام خوف کو دور بگاتے ہوئے اپنی ہمت کو جمع کرتے ہوئے سامری کا خاتمہ کروں۔ میں نے اپنے دل کے دھڑکنوں کو قابو پایا، اسی جگہ کھڑا رہا۔ سامری مجھ سے تھوڑے سے فاصلے پہ رکی، نہیں جانتی تھی کہ یہ عورت میری طاقت کو، تم دیکھو میں نے اس کا خال کیا۔ اس نے تکبرانہ لہجے میں کہا، جو مجھ سے مقابلہ کرے گا میں اس کا یہی حال کروں گی۔ اس نے اپنی لرزتی آواز میں اپنے چہرے کو مزید خوفناک بناتے ہوئے کہا، سامری آؤ ختم کرو مجھے، میں بھی بھاگ بھاگ کے تھک چکا ہوں۔ اگر میری جان جانے سے تمہارا بھلا ہوتا ہے، تمہیں خوشیاں ملتی ہیں، تو آؤ مجھے مار ڈالو۔ ویسے بھی اب میں یہاں سے نکل نہیں سکتا، لہٰذا میں نے سوچ لیا کہ اپنے آپ کو چپ چاپ تمہارے حوالے کروں۔ میں نے اپنے دل کو مضبوط کرتے ہوئے یہ کہا۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے خنجر کو مضبوطی سے پکڑا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، نہ جانے اگلے پر کیا ہونے والا تھا۔ وہ میرے بالکل نزدیک آ کے رکی اور ایک فاتحانہ فلک شگاف کہکہا لگایا اور مجھے شانوں سے پکڑ لیا۔ میں نے اس کے دائیں ہاتھ پہ وہ نشان تلاش کیا جو جلدی مجھے نظر آیا۔ وہ واقعی میں تکونی شکل کا نشان تھا، صرف آخری نشان، اس کے بعد میں حسین اور جوان ہو جاؤں گی۔ میری نظر اس کے نشان پہ گری ہوئی تھی۔ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے سے نکالا، میری دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی۔ سامری نے اپنے بھیانک کہکھوں کی آواز بلند کی اور میرے جسم کو ایک جھٹکا لگا، اور جیسے ہی میری گردن اپنے دانت گاڑنے چاہے، میں نے وہ خنجر سیدھا اس کے نشان پہ مار ڈالا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، مار ڈالا مجھے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، اس نے تکلیف سے کراتے ہوئے کہا اور اٹھنے لگی، مگر درد کی وجہ سے وہ دوبارہ گر پڑی۔ آہستہ آہستہ اس کے پورے جسم سے آگ نکلتی جا رہی تھی۔ ایسے سامری کا خاتمہ ہو گیا۔ میری آنکھ اچانک کھلی، میں نے اپنے آگے پیچھے دیکھا۔ میں اپنے کمرے میں بیڈ پہ بیٹھا تھا اور مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں ابھی ابھی گہری نیند سے بیدار ہوا ہوں۔ تو کیا یہ سب خواب تھا؟ میں نے خود کلامی کی۔ میری نظر اپنے کپڑوں پہ پڑی، میرا پورا وجود پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ کمرے میں تیز ہوائیں چل رہی تھی۔ میں نے دیکھا کمرے کی کھڑکی کھلی تھی، اس کے سامنے رائٹنگ ٹیبل پہ پڑی میری ادھوری کہانی۔ سامنے کے صفحات اس کھڑکی سے آتی تیز ہوا کی وجہ سے پورے کمرے میں پھیل چکے تھے۔ سامنے کا خاتمہ کرنے کے بعد اور اپنی دنیا میں واپس پہنچنے کے بعد میرے اوپر نیند کا غلبہ طاری کر دیا گیا۔ خیر جو کچھ ہوا، اچھا یا برا، وہ ہو چکا تھا۔ اب میں اپنی دنیا میں تھا۔ میں نے اپنے دماغ کو موجودہ خیالات سے واقف کرایا، جلدی سے اٹھا، کھڑکی بند کی، پھر پورے کمرے میں پھیلے صفحات سمیٹنے لگا۔ بس تھوڑے سے ہی رہ گئے تھے صفحات جنہیں میں جلدی جلدی اٹھا رہا تھا۔ تب میری نظر ایک صفحے کے نیچے پڑی پائل پہ ٹھہر گئی، جس نے مجھے چونکا کے رکھ دیا۔ یہ تو وہی پائل ہے جو میں نے خواب میں سامری کو پہنے دیکھا۔ اچانک کمرے میں ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا۔ میری نظر اوپر یہ دیکھنے کے لیے اٹھی۔ میں نے کھڑکی بند کی، پھر یہ ہوا کا جھونکا کیوں کر اور کیسے آیا؟ تبھی مجھے کھڑکی کے پردے کے پیچھے کوئی سفید لباس میں ملبوس نظر آیا۔ اب میری تمام تر توجہ وہیں پہ مرکوز ہو گئی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ وجود پردے سے باہر آیا۔ اسے دیکھ کے میرے دماغ میں دھماکے سے ہونے لگے، میرا دل پورے سے دھڑکنے لگا، میری آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی۔ سفید لباس میں ملبوس وہی عورت تھی جس نے مجھے سامری کو مارنے کے لیے خنجر دیا تھا۔ پھر وہ سامری کے ہاتھوں بھیانک ہو بڑی۔ مجھے دیکھ کے وہ دھیمے سے مسکرائی جیسے میرا شکریہ ادا کر رہی ہو۔ اچانک کمرے میں ایک بار پھر ہوا کا ایک زبردست جھونکا آیا، اس کے ساتھ ہی وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اب میری نظر اپنے ہاتھ میں پکڑی پائل پہ پڑی تو وہ پائل بھی میرے ہاتھوں سے غائب ہو چکی تھی۔